बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार में सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ हाजिर खिदमत है। रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा और उसका ये खुसूसी सेगमेंट नेमत इफ्तार का इस्लाम और कुरान, और उसमें भी इंशाअल्लाह आज हम बहुत ही एक अहम मौजू पे कुरान करीम की रोशनी में अपने मेहमानों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का, जैसे कल भी मैंने ज़िक्र किया था कि अपनी मामूल की इबादत आम दिनों से रमज़ान मुबारक में बढ़ जाती हैं, और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की जो आपके मामूलात हैं वो पहले और दूसरे अशरे से कहीं ज़्यादा बढ़ जाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे पूछा कि अगर वो कबूलियत की घड़ी मुयस्सर आ जाए कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, तो उस वक्त कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। बहुत अहम और कीमती सवाल था जिसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ इरशाद फरमाई वो यकीनन हमारे लिए तोशा आखिरत है, और उसको हमारे विरद ज़ुबान रहना चाहिए। आपने जो दुआ सिखाई कि जब वो कबूलियत की घड़ी मुयस्सर आ जाए, वो घड़ियाँ इंसान के मुक़द्दर में अल्लाह करीम रख दे, तो उस वक्त अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अफुवन, अल्लाहुम्मा इन्ना का अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। मेरे अल्लाह तो बहुत मुआफ़ करने वाला है, सुभान मुआफ़ी को महबूब रखता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा। और जब अल्लाह से मुआफ़ी मिल जाए तो यकीनन कामयाबियों के तमाम ज़ीने जो हैं वो तय हो जाते हैं। अगले मरहले में हम कुछ मुख्तसर बात कर रहे थे कि मेडिकल साइंस की तहकीक के मुताबिक रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, रूहानी फ़वाइद, तो यकीनन हमारे लिए उलमा से हम सुनते हैं और उसकी बेशुमार चीज़ें हमारे सामने हैं। और आज की जो जदीद साइंस है, जो हमारा जदीद जहन है, जो हमारा आज का नौजवान है, नई नस्ल है, वो ये जानना चाहती है कि इसके हमें ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे तिब्बी फ़वाइद क्या हासिल होते हैं कि आज सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं। पूरी पूरी हमारी जो जनरेशन है वो सेहत के हवाले से, फ़िटनेस के हवाले से बहुत कॉन्शियस है। तो इसमें दो बुनियादी चीज़ें साइंस बताती है कि 2 से 3 हज़ार कैलोरीज़ इंसान के जिस्म की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से 1.5 से 3 लीटर पानी मामूल की जो ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उनके लिए दिन के मामूलात में ये ज़रूरी होता है। तो ये जो दो बुनियादी चीज़ें हैं, ये इंसान की, जितना इंसान एक्टिव है, फ़ाल है, उसके मुताबिक उसकी कुछ ज़रूरत बढ़ जाती है और कुछ कम हो जाती है। रोज़मर्रा के मामूलात में हम जो कैलोरीज़ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा गेन करते हैं, और उसी कैलोरीज़ के बढ़ने से हमारे जिस्म में वो मसाइल पैदा होते हैं जो बीमारियों को दावत देते हैं। तो रोज़ा बुनियादी तौर पे इन तमाम तर चीज़ों को, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमारे अंदर कार्बोरेट प्रोटीन की सूरत में हमारे जिस्म में हम ज़्यादती का सबब बन के हमारे लिए बीमारियों को दावत देते हैं, रोज़ा उनको रोकने का सबब बनता है। और जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है कि 24 घंटों के दौरान अगर एक बार या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा इंसान एक मामूल की खुराक ले ले, तो उसकी ये जो जिस्मानी ज़रूरत है रोज़ की 2 से 3 हज़ार कैलोरीज़ की, और पानी की मकदार। और फिर एक फ़ायदा इसका ये होता है कि जब हम दिन के सारे मामूल में पानी की मकदार हमारी कम हो जाती है, तो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है जो पानी को जज़्ब करने का और उसको सेव करने का जो मलिका रखता है। तो वो हमारे जो सेल्स हैं जो पानी को महफूज करते हैं, उनके एक्टिव होने से हमारी जिस्म की जो सलाहियत है, एक्टिवनेस है, चाको चौबंद रहने की और चुस्त रहने की और सेहत को की तरफ राग़िब करने की, वो सेल्स इस वजह से एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारी कैलोरीज़ की तादाद जो है वो भी मामूल पे आ जाती है। हमारे पानी को जज़्ब करने की जो सलाहियत है हमारे सेल्स के अंदर, वो भी इम्प्रूव होती है, और उससे जिस्म के अंदर वो तवानाई जो हमें चाहिए होती है वो एक नए सिरे से फ़ाल होकर हमारे सामने आती है। तो अल्लाह हमें रोज़े की रूहानी जो बरकतें हैं वो भी अता फ़रमाए, और हमारे जिस्म को भी सेहत अता फ़रमाए, चाको चौबंद रखे कि हम अल्लाह की इबादत और उसकी तालीमात पे न सिर्फ ख़ुद अमल कर सके बल्कि आगे भी इसको बढ़ाने के काबिल हो सकें। प्रोग्राम के मौजू की तरफ और मेहमानों के तारुफ़ की तरफ चलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज सर हुसैन नक्शबंदी साहब। आज का हमारा जो मौजू है वो है कुरान और हिदायत। कुरान हकीम के अंदर रब कायनात ने कई मुकामात पर हिदायत का ज़िक्र किया है, और खालिक़ कायनात ने फरमाया कि
قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے اور طریقوں سے نکال کر نور کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ پھر رب کائنات نے ہدایت کا ذکر کرتے ہوئے کہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس میں اسی طرح ذکر کیا، فرمایا یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے اور شفا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پھر سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ ہدایت ملتی کسے ہے، کون ہے جو ہدایت رب کائنات اسے عطا فرماتا۔ فرمایا جو ایمان والا ہدایت چاہتا ہے، فرمایا جس کے اندر یقین کا درجہ پیدا ہو جائے، بصیرت اس کے اندر آ جائے، رب کائنات اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور پھر رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء رسل کو، فرمایا کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ انبیاء کے اندر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ پھر ہم ہر نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سورہ آل عمران میں کہا دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کا نور عطا کرنے کے بعد۔ انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی نفیس اور لطیف گفتگو کرنے والی عظیم ہستی ایئر وائی کیو ٹی وی کا حسین چہرہ جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جلوہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح خوشبو کی طرح جن کی گفتگو قلبوروں میں اترتی ہے، جناب حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ توسیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور نعت کی بہار میں آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب محترم المقام جناب محمد جمیل چشتی صاحب۔ جی جمیل بھائی، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے، اور کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ میں قبلہ الحاج سرور حسین نقشبندی دامت برکاتہ ہوں، ماشاءاللہ، آپ کے ہی حمد کے عطا ہو جی عطا۔ کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ مٹے سارے رنجو علم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ میری خلوتوں میں میری جلوتوں میں میری خلوتوں میں میری جلوتوں میں تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی، تیرا ذکر ہو دم بدم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی۔ سبحان اللہ۔ ثنائے نبی میرے ورد زباں ہو، ثنائے نبی
چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی، چلوں جب میں سوئے عدم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو، ترستے ہیں دن رات جو دیکھنے کو، انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی، ہمیں بھی دکھا دے حرم یا الہی، کہیں تیرے سرور تیرے علاوہ، کہیں تیرے سرور کی تیرے علاوہ، جبین طلب ہو نہ غم یا الہی، جبین طلب ہو نہ غم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی، مٹے سارے رنجو عالم یا الہی، کرم ہو کرم ہو کرم یا جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ قرآن اور ہدایت ہمارا موضوع ہے، اور قرآن کریم تو ہے ہی کتاب ہدایت جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا اور اللہ کے راستے کا تعین کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، اور اسی پہ بات کرتے ہیں مفتی صاحب۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، بسم اللہ عطا بسم اللہ فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ماشاءاللہ آپ نے جو طبی اور طبعی فوائد کی طرف رہنمائی کی ہے، ظاہر ہے یہ ہماری جو جدید نسل ہے اس کے لیے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع انسان اور انسان کی زندگی کا لب لباب ایمان اور ہدایت ہے، سبحان ٹھیک، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس چیز کی التجا کرتے ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے اور وہ ہدایت بھی صراط مستقیم کی ہے، کیا بات، دو چیزیں اس میں ہیں، راستے کا تعین بھی ہے ہے اور اور مانگنے کی مانگنے ذکر بھی ہے۔ علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس وضاحت میں ایک بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک ہے قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، سبحان اللہ، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، ٹھیک، منزل تک پہنچا دینا۔ اس کی روشنی میں اگر ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کو سامنے رکھیں
जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, इस जैसी आयत को सामने रखें तो इल्मी हज़रात के लिए और गौर व तदब्बर के लिए बड़ी खूबसूरत बात यह है कि कुरान मजीद हो, उलमा हों, अम्बिया हों, सुलहा हों, हुकमा हों, ये तमाम के तमाम हिदायत का ज़रिया और सबब हैं, ठीक, जो इराअतुत तरीक़ का काम करते हैं, बिल्कुल ठीक, जो सीधे रास्ते की सिरात मुस्तकीम की निशानदेही करते हैं। रहा ईसाल अल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुँचना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत और अपनी कुदरत के साथ अपने इख्तियार में रखा हुआ है। ठीक, तो ये एक हिदायत में मानी मंजिल मकसूद तक, और मंजिल मकसूद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के सांचे में ढल जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को पा लेना, उसे खुश कर लेना। ये बाकी जो चीज़ें हैं, जन्नत में पहुंच जाना और ये सारी, ये तो उसके नताइज हैं, ठीक, 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 ये उसके नताइज और समरात हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन असल मकसूद हिदायत के समरात ये हिदायत के मिल जाने समरात के, में से ठीक, हैं कि जन्नत मिलती है, बाकी जो अल्लाह के इनामात हैं वो सारे उस हिदायत का नतीजा और समर हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन असल मकसूद या असल मंजिल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा उस मंजिल हिदायत तक पहुँचाना है, जिसकी हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। और इस दुआ में जो दुआ का तकरार है, यानी मोमिन जो राह हिदायत पर है उस पर हर नमाज की हर रकत में इस दुआ का जो तकरार है वो बुनियादी तौर पर इस पर इस्तिकामत की दुआ है कि मौला करीम तूने मुझे हिदायत तो अता कर दी है, ईमान भी दे दिया है, इरफान भी दे दिया है, अब तू मुझे इस पर इस्तिकामत अता फरमा और इसी पर मेरा आखिरी लम्हे तक मेरा खात्मा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खालिद साहब, जो इब्तदाई गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने फरमाई है बड़ी खूबसूरत है कि हिदायत जो है उसका रास्ता, उसका तयन भी अल्लाह ताला फरमाते हैं और उस रास्ते की तरफ हिदायत की दुआ मांगने के लिए कहा गया है हमें। वो कौन से असबाब हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं कुरान करीम की रोशनी में कि जिसके ज़रिए उस रास्ते तक हम पहुंच सकते हैं और उस पर चल के मंजिल तक अल्लाह ताला हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब सरवर साहब। मुफ्ती साहब ने जो हिदायत के बारे में, उसकी किस्मों के बारे में फरमाया, मैं इनकी इजाज़त से उसके बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि बजा फरमाया मुफ्ती साहब ने कि दलालत मुसला होती है और एक ईसाल मतलूब होता है। दलालत मुसला का मतलब है इरातुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और ईसाल मतलूब यानी मतलूब तक पहुंचा देना। ठीक, मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको बता देता है ऐसे जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, ऐसे जाएं मंजिल। ये है इरातुत तरीक़ और दलालत मुसला। सही। और एक है कि आपने मंजिल पे जाना है, किसी से पूछते हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। सही। इसकी ये है ईसाल मतलूब। तो वो चीज़ें तफासिर में मौजूद हैं जो क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई हैं, लेकिन उस शाख कहते हैं कि हुजूर इरातुत तरीक़ भी फरमाते हैं और दलालत मुसला भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों चीज़ें फरमाते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ यही माना मुराद लिया जाए कि वो रास्ता दिखाते हैं, ये तो हर आदमी रास्ता दिखा सकता है, फिर हुजूर की ज़ात का और दूसरे लोगों का क्या फ़र्क रह जाएगा। जहाँ फिर नफ़ी आती है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, उसमें है एक तीसरी चीज़ है कि खल्क़ इह्तिदा। अल्लाह, आप हिदायत को पैदा नहीं फरमा सकते, पैदा अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन आप इरातुत तरीक़ भी फरमा सकते हैं, रास्ता दिखाना, और दलालत मुसला भी, मतलूब तक पहुँचाना भी। आप वो देखें कि आपके सामने में है वो सूरत हाल कि जब वो दरख्त के नीचे हुजूर के साथ बैत हो रहे थे सहाबा कराम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युबाय्यून अल्लाह और यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तो हुजूर ने तो हमें अल्लाह तक पहुँचा दिया। इसलिए दलालत मुसला का भी वजूद मौजूद है और इरातुत तरीक़ का भी वजूद, दोनों तरह से वो। क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत खालिद साहब की गुफ्तगू। और मैं मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ता हूँ जी। खालिक़ कायनात ने कुरान पाक में फरमाया ना, वो मैं युद्रिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, जब जिसको रब हिदायत नहीं देना चाहता उसे मुर्शिद ही अता नहीं फरमाता। तो ये जो असबाब खालिद साहब ने बयान फरमाई कि मुर्शिद कामिल भी हिदायत का काम देता है, क्या फरमाएंगे? यहाँ वलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा से मुराद ये वाले मुर्शिद नहीं है। ठीक है, ठीक। लफ्ज़ ये इस्तेमाल ज़रूर हो सकता है,
اور جو میں نے تفصیل عرض کی ہے وہ بہت سارے معترضین کے اعتراضات اس میں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک اور اس بحث کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے کہ جو بہت ساری جانب سے کی جاتی ہے، اور اس کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں۔ اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہی اس موقف کی دلیل بھی ہے کہ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اسی کی ہی یہ دلیل بن جاتی ہے۔ دہرا دیتا ہوں پھر یہ ہے کہ اسباب ہدایات ہیں جی جی جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب عام لوگوں کی ہدایت میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک جب وہ فرق واضح ہو جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختصاص تو بالکل واضح ہے، بطور نبی بھی ہے، بطور رسول بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہدایت دکھانا یا منزل تک پہنچانا ہے وہ وحی پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی پر ٹھیک، مشتمل ہے، اور ظاہر ہے اس کے تابع ہے، اور راضی برضا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ واہ واہ صحیح، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کی جو راہ دکھانا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنل ہے، ٹھیک، وہ چیک کیا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ارشادات کو مطلقاً اطاعت کے قابل سمجھا گیا ہو، وہ سبحان کنڈیشنل اللہ، ہے، سبحان ٹھیک ٹھیک نمبر ایک۔ اور دوسری یہ بھی بتا دوں کہ جس چیز کی وضاحت اور جس چیز کی ہدایت کے لیے جس رستے کی رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی ہے، جب حضور علیہ السلام نے فرما دی ہے تو پھر دوسرے کے لیے بعد میں آنے والا کوئی بھی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد تک رہنمائی کرے۔ جب سبحان تشریح اللہ، حضور علیہ سبحان السلام نے فرما دی ہے کیا تو بات پھر ہے اس مفتی کی صاحب، جب تشریح موجود ہے تو پھر سبحان کسی دوسرے کی تشریح کی کیا بھی بات، ضرورت نہیں ہے۔ واہ 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 سبحان یہی وجہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے عشق بھی وہی معتبر ہے جو علم کے تابع ہے۔ وہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ سے سنت بہر صورت بہتر ہے۔ ٹھیک، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بدعت حسنہ سے واہ واہ مفتی صاحب، سنت سبحان بہر صورت بہتر ہے۔ جب کسی کام میں حضور علیہ السلام کی سنت موجود ہے تو ہدایت کا سامان اس سنت میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہدایت کا سامان اس سنت کریمہ میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بدعت حسنہ کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل اللہ اکبر اور جب ہم یہ راستے اس طرح کے آسانیوں کے لیے یا مختلف طریقے سے کھولتے ہیں تو پھر اس کے مفاسد بھی سامنے آتے ہیں، اور وقت کا حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اس قسم کے راستوں کو ری چیک بھی کیا جائے، دیکھا بھی جائے اور بند بھی کیا جائے۔ ٹھیک، تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اصلاً مرشد کامل بھی آپ ہیں، واہ واہ اصلاً امام اعظم بھی آپ ہیں، سبحان اللہ سمجھ آ گئی، کیا بات۔ اصل پیران پیر بھی آپ ہیں، باقی سب حضور کی اس غلامی اور اس دامن سے وابستہ ہو کر ہی ہیں۔ سبحان ہٹ کر اللہ، کچھ سبحان نہیں۔ اللہ، بالکل سبحان ٹھیک۔ اللہ سبحان اللہ خواجہ صاحب، ایک بڑا عمومی سوال عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہدایت ملتی ہے، یقیناً اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کی اپنی جو کاوش ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور ہدایت کا، سچائی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اس کی اپنی کاوش کی اہمیت اس میں کہاں تک ہے؟ جی ظاہر ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک، کہ اس کے لیے کوشش کرے، اس سے دستکش نہیں ہو اس سکتا۔ سے دستکش نہیں ہو سکتا۔ میں قاری صاحب کے سوال کی طرف بھی ذرا آنا چاہ رہا ہوں جی جی، جو انہوں نے فرمایا مرشد کے حوالے سے۔ جی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدا کے وجود پر 360 دلیلیں تھیں، اللہ اکبر واہ واہ لیکن جب وصال کا وقت آیا تو شیطان آ گیا۔ ٹھیک ٹھیک وہ تو اسی جگہ پہ نقب لگاتا ہے نا جہاں خزانہ ہو، جی جی تو اس نے آ کے پوچھا بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ٹھیک انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا دلیل دو، آپ نے دلیل دی، شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، اس نے دلیل کو توڑ دیا، پھر دلیل دی، اس کو توڑ دیا، اس طرح کرتے کرتے 360 دلیلیں ختم ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اس نے اکبر ہر دلیل کو توڑ دیا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آخر وقت میں وہ یہ کہہ دیتے کہ خدا دو ہیں۔
لیکن آپ کے شیخ کریم حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے، واہ واہ اور آپ نے فرمایا کہ نجم الدین فخر الدین تم اس کو کہہ دو کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ ہاں ہاں واہ 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 سبحان اللہ اچھا، سبحان اس پہ عارف رومی نے فرمایا گر با استدلال کار دین بدے، اگر دلیلوں پر دین کا دار و مدار ہوتا تو فخر رازی رازدار دین بدے، کیا تو فخر رازی دین کے رازدار ہوتے ہیں۔ تو یہ علم و حکمت از کتب دین از نظر، واہ علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دین نظر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ جو نظر کے کمال کے قائل نہیں ہوتے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی یہ بھینس مر گئی ہے نظر لگ گئی ہے، مکان میں دراڑ پڑ گئی ہے نظر لگ گئی ہے، کون سی نظر لگی ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اچھا بھلا تھا، کیا ہوا؟ نظر لگی، کون سی نظر لگی؟ نظر بد لگی ہے۔ تو نظر بد میں یہ کمال ہو سکتا ہے، تو عارف کامل کی نگاہ میں اچھی نظر میں کوئی کمال نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا کہنے خوبصورت خواہش ہے۔ گفتگو ہے۔ اور دیکھیں ناظرین محترم، بات یہ ہے جب مرشد کی نظر پڑ جاتی ہے تو کرم ہو جاتا ہے، اور مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، اور حضور فیض عالم بھی فرماتے ہیں نا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب بھی پڑھ لے اور اس سے رہنمائی لے، اسے مرشد کامل کا کام دے گی۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، قرآن اور ہدایت۔ رب جس کو چاہے اور جیسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین آج بڑا ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا کہ مجھے ایک دوست نے ایک بات سنائی، میں اس کی تصحیح کے لیے میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یہ واقعہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج ہی فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، آج ہی اس کا جنازہ تھا۔ ان کا نام سہیل یاسین رمضانی تھا، اسٹیٹ لائف کے اندر بہت بڑے افسر تھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جب رب ہدایت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ ایک شخص تھا تو جناب وہ بہت جم میں رہتا تھا اور 2 دفعہ دن میں شیو کرتا، اور کبھی اللہ کے گھر میں نہیں گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت کیسے ملی۔ ناظرین بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی، وہ کہنے لگا کہ میں پیشاب کی حاجت ہوئی اور میں گزر رہا تھا تو مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی، تو مجھے مسجد نظر آئی، تو میں مسجد کے واش روم میں چلا گیا، تو ادھر میں واش روم کر رہا تھا، ادھر میرے ہدایت داخل ہو رہی تھی کہ میں کبھی مسجد میں نہیں آیا، اور آج اللہ نے کرم کیا، اگر آج مسجد نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں فوت ہی ہو جاتا۔ تو رب کائنات نے وہاں واش روم کے اندر رب کائنات نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ وہ بندہ جو دن کو 2 مرتبہ کلین شیو کرتا تھا جناب، پھر دیکھیں اللہ پاک نے اسے پوری داڑھی عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں رب کائنات ہدایت عطا فرماتا ہے تو جہاں چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ نعت کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جمیل چشتی صاحب۔ جی جمیل بھائی، آپ کلام پیش کر رہے ہیں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب کا، ہاں جی ہمارے اسکالر ہیں بہت پیارے، جی عطا فرمائیں جی۔ جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، جب بھی تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمنا کا محشر جاگے، کس بلا کی وہ ریاضت کہ خود رب نے کہا کس بلا
اکثر جاگے میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر اثر ہے کیسا اے مسیحا تیرے تلووں میں اثر ہے خشک لکڑی میں پڑے جان تو پتھر جاگے خشک لکڑی میں پرمکتا ہے مست سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر کیا بات ہے جمیل سے بہت خوبصورت پڑھا جی آپ نے، اللہ آپ کو جزا دے۔ میں شکریہ ادا کروں گا محترم محمد جمیل چشتی صاحب کا، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جی سرور بھائی۔ مفتی صاحب ہدایت متقین کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو ہدایت کی آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تقویٰ کا حصول ضروری ہے اور پھر ہدایت تک انسان جو ہے وہ راستے تک پہنچتا ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا بیان فرمائیں، اس میں کیا راز مضمر ہے؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے جو تھوڑی گفتگو اور کراس کویسچننگ سائلنٹ ہوئی اس کو میں ذرا وائنڈ اپ کر دوں۔ جی جی آئی ریپیٹ، ہدایت کا اصلاً اختیار صرف اللہ کو ہے۔ ٹھیک، انبیاء، اولیاء، صلحاء سب اس کی رضا کے تابع ہیں ٹھیک، اور سب اس کی طرف ہی رہنمائی فرمانے کا بالکل ٹھیک، فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یا ہمیں جس جنریشن سے واسطہ ہے، جی مفتی صاحب، ہمیں جس مائنڈ سیٹ سے واسطہ ہے، ہمیں جن سوالات کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی، احادیث مبارکہ کی یا دین کی تشریح تعبیر وہ پیش کرنی ہے جی، کہ جو ایکسیپٹیبل ہو، جدید جو ذہن کے ماورائی لیے نہ ہو، قابل قبول ہو۔ جو ماورائی نہ ہو۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، حضرت شیخ نجم الدین کبرا اور واقعاتی نہ کی ہو۔ نظر ہو جی ہاں، اور فیض پانے والے فخر الدین رازی ہوں تو سبحان انکار تو ہمیں بھی نہیں ہے۔ جی جی نہ نظر کے فیض سے انکار ہے، ٹھیک، نہ فیض کے دینے لینے سے انکار ہے، لیکن آج فخر الدین رازی نہیں ہے، ٹھیک، آج نجم الدین کبرا بھی نہیں ہے، اللہ اور نجم الدین کبرا کے وارثوں کی نظر میں وہ دم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک،
بات سمجھ گئے؟ صحیح. لہذا حل کیا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے نکال کر امت کو، قوم کو سیدھا قرآن و سنت پہ لائیں، ٹھیک. اس کی تشریح اور تعبیر کی طرف لائیں، تاکہ آپ بہت ساری چیزوں سے جان بھی چھڑا لیں اور بہت سارے سوالات سے نکل کر قرآن کی کرسٹل کلیئر تعبیر جو ہے وہ امت کو بتا سکیں. مفتی صاحب وہ کہتے اور ہیں جو ذرا ہدایت- نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور ساتھی. یضل بہ کرم کثیرا، تو ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بات یضل نہیں. بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بس انکار تو نہیں ہے نا، ہاں جی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا وجود کہاں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، وہ ہماری چھپے کوتاہی ہے. بیٹھے ہیں لوگ جی بڑے. وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ نکلے نا، کیوں نہیں نکلتے؟ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ قوم کو ضرورت ہے. مفتی صاحب جو چھپتا ہے وہ چھپتا نہیں، جو چھپتا ہے وہ چھپتا نہیں نہیں. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ضرورت ہے نہیں نکلا تو کس کام کا؟ انسانیت کو، ہماری جی ہاں، نسل کو ضرورت ہے ظاہر کرسٹل کلیئر تعبیر کی ضرورت ہے قرآن و سنت کی، ٹھیک. بالکل بالکل صاف ستھری. اہل علم کو اس کی اسی تشریح کی ضرورت ہے. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے سوال فرمایا ہدی للمتقین، قرآن مجید نے دو طرح سے فرمایا، ہدی للناس اور ہدی للمتقین. یہ دونوں قرآن کے اعجاز ہیں. ٹھیک. ہدی للناس عمومی ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے. ہدایت سے مراد کیا؟ سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ. وہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی بھی کامیابی ہے نا، تو قرآن اس کی دنیا کی کامیابیوں کے راستے بھی قرآن ہی سکھاتا ہے. صحیح. تو ہدی للناس عمومی ہدایت ہے، عمومی رہنمائی ہے. کوئی بھی قرآن کے اصول کو پڑھے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ نفع پائے گا. ٹھیک. لیکن ہدی للمتقین میں جس ہدایت کا ذکر ہے وہ اصل مقصود ہدایت ہے، ٹھیک. کہ جو صرف دنیا میں نفع بخش نہیں ہے، جو آخرت میں بھی نفع بخش ہے. سبحان اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن ہدی للناس ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس ہدایت کے سامان سے حقیقی فائدہ اٹھانے والے وہ ہدی للمتقین ہیں. کیا اس بات. منزل مقصود تک پہنچنے والے، سبحان مراد کو پانے والے اور اللہ رب العزت کی حقیقی منشا کو پانے والے وہ متقین ہیں جن کی آگے ٹھیک. صفات ذکر کی سبحان. گئی. تو دونوں طرح بالکل کی ٹھیک. ہدایت قرآن میں. بہت خوبصورت. خواجہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس گفتگو کی روشنی میں تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ یقیناً پیدا بھی ہو رہے ہیں. ایک تو قرآن کا جو اسلوب ہے ہدایت کا، اس پہ ضرور ارشاد فرمائیے کہ اسلوب بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے، کسی بھی شخصیت کا ہو، کسی بھی کتاب کا ہو، کسی بھی زاویہ نظر کا ہو. اسلوب بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ آپ سکھا کس طرح سے رہے ہیں، ڈیلیور کس طرح سے کر رہے ہیں. تو قرآن کی جو ہدایت ہے وہ فطرت کے قریب ہے، انسان کے مزاج کے قریب ہے. کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ جناب والا حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہونے سے پہلے جی حضور. تلوار بے نیام لے کر جا رہے ہیں. اللہ. آگے بنی زہرہ کا ایک آدمی ملا تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی لے کر آج میں ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو بنی زہرہ اور قریش کے ساتھ مقابلہ کیسے کرو گے؟ ٹھیک. ٹھیک. اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. اس نے کہا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تعجب والی بات یہ ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. ہاں ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. وہ وہاں سے لوٹ گئے، اپنی بہن کے گھر گئے اور ان کو مارا پیٹا، بہن کو بھی بہنوئی کو بھی، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. انہوں نے وہ جو محبت تھی حضور سے، جو قرآن پاک سے محبت تھی، تو انہوں نے کہا لاؤ یہ کیا ہے قرآن؟ انہوں نے کہا ایسے نہیں، اس کے لیے پہلے پاک ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک. اول تو غسل کیا جائے ورنہ وضو کیا جائے، پھر اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو پھر انہوں نے اب ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے کہ پہلے وہ وضو کرنے پہ آمادہ ہوئے. صحیح. وضو کرنے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو پانی پانی ہو گئے. اللہ. اللہ. اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. کی خدمت میں جب حاضر ہوئے ہاں ہاں، واہ تو واہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کہیں موجود ہوگی، ہاں ہاں، جنہوں نے کہا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، واہ واہ. سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. کیا خوبصورت. اور علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی کہ نمی دانی کے سوزے کراتے تو
दिगर गूं कर्द तकदीर उमर रा। क्या तुझे पता नहीं है कि इसी तेरे सोज़े किरत ने जी वो जो पढ़ रही थी आपकी हमशीरा, इस सोज़े किरत ने दिगर गूं कर्द तकदीर उमर रा, उन्होंने उम्र की तकदीर को बदल कर रख दिया। सवाल ये है, बहुत खूबसूरत। खास साहब आपकी इजाज़त से वफ़े की जानिब बढ़ना है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पे जो असर हुआ था वो कुरान के नूर का हुआ था। खास साहब बयान फरमा रहे थे। मैं जमील चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह आपको जज़ा दे। मुलाकात करते हैं जी इंशाअल्लाह छोटे से वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में आप शामिल हैं। कुरान और हिदायत बहुत खूबसूरत आज हमारा मौजू है। रब कायनात ने जब अम्बिया और रसूल का जिक्र किया तो फरमाया वजतबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। फरमाया हमने अम्बिया और रसूल को चुना है हिदायत के रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ। लेकिन जब इमामुल अम्बिया का जिक्र हुआ तो फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। फरमाया हबीब आप हिदायत के रास्ते पर हैं, यानी आपके नकूशे पा जहाँ लग जाते हैं वहाँ से हिदायत के चश्मे जारी हो जाते हैं। हमें जायन किया है बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल और आस्तान आलिया गढ़ी शरीफ के मंजूर नज़र और किबला ख्वाजा साहब की सोहबत में रहने वाले जनाब सूफ़ी मोहम्मद रियाज फरीदी साहब। जी बिस्मिल्लाह जी, क्या अता फरमाएंगे जी? बिस्मिल्लाह, हदाया पेश अगर करें। वो रंग सूफी रंग और ख्वाजा साहब के अंदाज में कुछ सराइकी कोई कलाम हो जाए तो बिस्मिल्लाह। मैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद याद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का अरफाना कलाम। रुसना सावलिया मुदता बेट गया दिल विच दर्द हजार मुदता बेट गया क्या कहने, क्या कहने। दर्द दे दे बेक चगरे तोड़े होवे को के दर्द कर मुदता बेट गया रुसना सावलिया मुदता बेट गया मुदता बेट गया मैं बदकार कमी कुत्ते अजलो दर दे सुते लुत्फ करो हिक बार लुत्फ करो हिक बार मुदता बेट गया हो तो बिन मिठरे लगदे फिक्रे तैसा गे सांगे टुटे वलवे वहा के तो निर्वार मुदता बेट गया
حق جانن دا جا تم تیری ذات دا انت نہ پا تم آخر میں تمہار مدتاں بیچ گیا پھر پیمبر تینوں چاہدے غوث کتب سب بندے باندھے پھر پیمبر تینوں چاہدے غوث کتب سب بندے باندھے کون محمد یار کون محمد یار مدتاں بیچ گیا واہ 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 کیا بہت کہنے؟ خوبصورت بہت ہی مفتی صاحب خوبصورت سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ 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 سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ سبحان مفتی صاحب ہدایت کی رہنمائی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو نعمتوں کی کثرت بھی ہدایت کے رستے سے غافل کر دیتی ہے، اور کسی وقت جب کوئی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، کوئی جیسے آج کے بھی حالات ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف رغبت اور اس کی طرف دنیا کا رجحان ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں ان دونوں کے تناظر؟ یعنی چونکہ ہدایت کی ضد گمراہی ہے، غفلت ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اپنی خواہشات کا پورے ہوتے چلے جانا، ضرورت سے زائد مل جانا، یہ ساری چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں جی ٹھیک اللہ رب العزت کی طرف سے، اپنے مقصد حیات کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ وہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر انسان کی زندگی میں متعدد مرتبہ اس کو میں اگر یوں کہوں کہ تھوڑی ایک جھٹکا کہہ لیں، یا ایک ایسا شارٹ سا اس کو دماغ میں، اس کے زندگی میں، اس بہتی ہوئی اس تمام حیات کے اندر ایسا، اور وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رہے، یعنی جتنا وہ جس لیول پہ ہے نا اس کے مطابق ہی اس کو اس کی لا یکلف اللہ نفسا الا اس کے وسعها مطابق جو ہے نہیں، اس کا مفہوم اور ہے، ٹھیک وہ یہاں نہیں فٹ ہوتا۔ ٹھیک تو اس کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو ہوتا ہے، اس کی پیاری چیز، کوئی رشتہ، اس کی مرضی، خواہش پورا نہ ہونا، جی یہ چیز انسان کو پھر روکتی کہ یار یہ کیا ہوا۔ اب وہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اس کا رجحان اور اس کا دھیان کس طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک آپ دیکھ لیں جب کسی عام طور پر جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، جی جی جس سے بھی وہ اس کی قربت زیادہ ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک تو ان میں سے ایک نعمتوں کی کثرت بھی ہے، ٹھیک اور اس میں سے آزمائش بھی ہے، صحیح اور اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا کہ جب وہ بندہ اس میں صرف یہ غور کر لے کہ اس کے احوال جو ہیں اس کے بعد بہتر ہوئے ہیں ٹھیک یا مزید، کیونکہ اس میں یہ ایڈ رکھنا ضروری ہے، بعض دفعہ انسان نیکیوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر بھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ جس کے لیے غرور تقویٰ کا لفظ، وہ بھی بعض دفعہ اس کے لیے بجائے ہدایت کے اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، اس کے فضل کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت پر استقامت کی ہر لحظہ دعا کی اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت کون سی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے سیدھے رستے سے ہٹنے کا ذریعہ بنے۔ خیر صاحب کچھ بات آپ فرما رہے تھے وہ بھی رہ گئی، کیا ارشاد فرماتے ہیں مزید اس حوالے سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، واہ 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 سبحان اللہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس کے لیے جو اس کو سچائی کے ساتھ، غور کے ساتھ سنتے ہیں، اقوام ہیں جو۔ تو قرآن خود ہدایت ہے، اور دو قسم کے مفتی صاحب نے بیان فرما دی ہے اس کی۔ میں ایک تیسری قسم یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیسری قسم اس قرآن شریف کی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ
ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو جن کے اندر سچائی آلریڈی موجود ہے، ان کو پھر منزل کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور وہ کس طرح، جس طرح سورہ فاتحہ میں کے اندر موجود ہے کہ ہمیں ہدایت دے میرے پروردگار، کس چیز کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم کی۔ پھر ہر ایک دعوے دار ہے صراط مستقیم کا، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سب کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اللہ نے صراط مستقیم خود فرمایا ہے، ٹھیک، کسی نے باہر سے اس آیت کو اس کے اندر داخل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، واہ واہ، میرے کچھ بندے ہیں سبحان اللہ، جن پر میں نے انعام کیا ہے، میرے ان بندوں کا راستہ مجھ سے مانگو۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب اس کے بعد امت کی رہنمائی کے لیے کون ہے؟ ٹھیک، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ باب نبوت تو بالکل بند ہو چکا ہے، یہی اولیاء کرام ہیں جن کے آستانے، جن کے مراکز، جن کے ارشادات، جن کی ہدایات، جن کی صحبتیں ہمیں ہدایت کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن شریف کی روح سے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ گرب حرفم غیر قرآن مزمرست۔ اب علامہ اقبال اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، گرب حرفم غیر قرآن مزمرست، ور دلم آئین ہے بے جوہرست، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پا کن مرا۔ کہ اگر میرے حرفوں میں، میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے، تو پھر قیامت کے دن مجھے خار کرنا، رسوا کرنا، اور بے نصیب از بوسائے پا کن مرا، اپنے بوسائے پا سے مجھے محروم کرنا۔ کیا خوبصورت گفتگو۔ ناظرین محترم، خواجہ صاحب کی گفتگو کا حاصل، مفتی صاحب سے گفتگو کا حاصل یہی ہے، سرکار کی دعا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کرنی چاہیے۔ قلب و روح کو معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد، اور آج ہم نے ہدایت کے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے، اور قرآن کا اسلوب ہدایت کیا ہے، اور دیگر اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں درمیان میں آتی رہیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، آسان طریقہ کیا ہے ایک عام مسلمان کے لیے اور ایک عام سیکھنے والے کے لیے جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے اور میرے لیے کامیابی کا راستہ جو ہے وہ متعین ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب خود ارشاد فرما دیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے عمل مبارک سے قرآن کی تفسیر اور تشریح اپنی سنت کریمہ کی صورت میں مکمل کر دی۔ قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان بھی کر دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام کو انہی دو چیزوں میں حصر اور انہی دو چیزوں کے تمسک کا حکم دے دیا۔ واہ واہ واہ۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں وہ دو چیزیں غدیر خم کے موقع پر جو حضور کا خطاب ہے، وہاں کتاب اور اطرتی اہل بیتی حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسری احادیث میں اپنی سنت کو فرمایا۔ اور ظاہر ہے اہل بیت اطہار حضور کی سنت کے امین ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور قرآن کی تفسیر کا مظہر ہے۔ ٹھیک، تو اس کی اصل ابتدا اور انتہا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہے۔ صحیح۔ اور خود پھر وہی بات کہ ہدایت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ تمام اسباب ہدایت ہیں۔ ٹھیک، قرآن بھی جو ہے وہ اسباب ہدایات میں سے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے منزل مقصود تک، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ جب ان بنیادی چیز کو سامنے رکھیں گے، تمسک بالقرآن، تمسک بسنہ، ٹھیک ٹھیک، یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کی تشریح، توضیح، تفسیر ہر ایک نے اپنے اپنے محبت کے انداز میں، خدمت کے انداز میں، کسی بھی انداز میں کی ہے،
لیکن مقصود ان کا قرآن و سنت تک پہنچانا رہا، کیا خود بات، پہنچے، واہ واہ، دوسروں کو پہنچانا مقصود رہا، اور اس کے ذریعے سے رضا اللہ کا۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ قائد صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب؟ ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، قرآن پاک کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اتنے خزائن ہیں کہ حضور مولا کائنات کا فرمان بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف بسم اللہ کی تشریح اگر میں بیان کروں تو اس کی اتنی کتابیں بن جائیں گی کہ اس کو ایک اونٹ اٹھائے گا۔ ٹھیک۔ اللہ۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تو انہوں نے فرمایا کہ آغاز کیا تو تقسیم کیا مسائل کو، تو انہوں نے فرمایا سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی سننے والے نے کہا کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی۔ تو انہوں نے فوراً تقسیم کی 10,000 مسائل کی، اور پھر دعویٰ کیا کہ 10,000 مسائل اور نکل سکتے ہیں۔ اللہ تو قرآن کریم کے اندر تو اتنے خزانے ہیں۔ میں اگر صرف بسم اللہ کی شان بیان کروں واہ واہ تو واہ۔ میرا خیال ہے یہ پورا وقت اس میں پورا ہو سکتا ہے، اتنی اس کے اندر خوبیاں سبحان ہیں۔ اللہ سبحان۔ تو سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ اس کی ہر ایک کی نظر، کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی پیر کی، کسی مفکر کی، کسی اسکالر کی، کسی ریسرچر کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک قرآن کے خزائن ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، اور میں دعا کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں قبلہ مفتی صاحب، قبلہ الحاج حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ، ان کے انتہائی محبوب دوست جو ہیں امین صاحب، محمد امین جاپان بیٹری والے وصال فرما گئے ہیں۔ الحاج شوکت علی کیسر صاحب کے محبوب دوست جناب سہیل یاسین رمضانی صاحب اسٹیج لائیو والے آج ہی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ حضرت علامہ مولانا جناب قبلہ شہزاد مجدی صاحب کے لیے اللہم صحت صلی کی دعا۔ علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال بھی فرما، راہ ہدایت صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، الہ العالمین نور ایمان سے منور فرما، اور خاص طور پر الہ العالمین جمیع فوت شدگان مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بالخصوص محترم جناب الحاج امین صاحب جاپان بیٹری والے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرمایا ماہ مقدس کی برکت سے، اور جناب اسٹیٹ لائف والے جناب محترم شوکت رمضانی صاحب، الہ العالمین انہیں بھی اپنے فضل سے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور خاص طور پر حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب، پروردگار عالم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اور الہ العالمین اس حق کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے اور قبولیت کا ذریعہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ میں حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا فرماتا ہوں اور اصلاح فرماتے رہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور جناب حضور قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب صوفی ریاض فریدی صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، ابو داتا کی نگت سے ہم شہر کراچی کی جانب روانہ ہوں گے، وہاں سے یہ سلمان گل ہماری منتظر ہیں، اور میں انتہائی محبت سے ملتمس کرتا ہوں خوبصورت آواز کے حامل میرے ساتھی جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول پیش کریں گے، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سچ پوچھو تو کچھ درہم دینار نہیں ہے، سچ پوچھو تو کچھ درہم دینار نہیں ہے، دامن میں اگر الفت سرکار نہیں ہے، دامن میں اگر الفت سرکار نہیں ہے، انمول وہ ہو جاتا ہے سرکار کے ہاتھوں، انمول وہ ہو جاتا
سرکار کے ہاتھوں جس دل کا زمانے میں خریدار نہیں ہے، جس دل کا زمانے میں خریدار نہیں ہے، جس دل ہوئی سرکار مدینہ کی ولادت، اس دل سے بڑا کوئی بھی تہوار نہیں ہے، اس دل سے بڑا کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ رکھی ہے خدا نے جو پسینے میں نبی کے، دنیا کی کسی شے میں وہ مہکار نہیں ہے، اور کیسے وہ سمجھ پائے گا آزادی کا مفہوم، کیسے وہ سمجھ پائے گا آزادی کا مفہوم، جو ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہے، جو ان کی اور سرور کی نظر آپ کی رحمت پہ لگی ہے، سرور کی نظر آپ کی رحمت پہ لگی ہے، دامن میں عمل کوئی بھی سرکار نہیں ہے، دامن میں عمل کوئی بھی سرکار نہیں ہے۔ ہاں رکھی ہے خدا نے جو پسینے میں نبی کے، دنیا کی کسی شے میں وہ مہکار نہیں ہے، سچ پوچھو تو کچھ درہم دینار نہیں ہے، دامن میں اگر الفت سرکار نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،